ज़िद तान्या ताइन नॉवेल किस्त नंबर 29। वो मुंह बना गई थी जबकि वो दूसरी तरफ चला गया। उसके मुलाजिम पीछे पीछे थे। झाड़ियों को हटाते वो उसके लिए रास्ता बना रहे थे। दरखने ने उस खरगोश को प्यार किया। मुझे माफ़ करना, मालूम नहीं तुम्हारे साथियों को इस जालिम शख्स से बचा पाऊंगी या नहीं। तुम प्लीज़ अपनी मम्मा के पास जाओ, बल्कि सबको बता दो कि ये बदतमीज इंसान शिकार करने आया। मुझे तुम लोगों की फिक्र हो रही है। वो आस्तीके से खरगोश से बातें करती उसके सर पर हाथ फेरकर उसे प्यार कर रही थी। हो गई बकवास तो उठ जाए। बख्तियार की गरजदार आवाज़ पर वो संभल कर खड़ी हुई। बख्तियार, बहुत बदतमीज हो तुम, वो मुंह बना कर बोली। अच्छा भला मेरा शिकार था, ज़ाया किया है आपने, और मुझसे गुस्से की तवक्का भी नहीं। वो ज़रा घूर कर बोला। शिकार करना है ही क्यों है, घूर कर बोली। शागीदारों का शौक होता है शिकार, रगों में जोश भर देता है। वो फख्र से बोला। मुझे जहर लगते हैं जागीरदार, वो जरा तब कर बोली जबकि जो परिंदे का निशाना बना रहा था बंदूक की नाप नीचे करता उसे देखता हंसने लगा। तो कौन से मर्द पसंद है आपको जनाब, बता दे। था कि आवाज़ पर एकदम परिंदों की आवाज़ बुलंद हुई और एक सफ़ेद रंग का परिंदा दरख्त से गुजरता झाड़ियों में आ पड़ा। तर्क ने जोर से आंखें बंद कर की और मुलाजिम इससे पहले उस परिंदे के पास भागता वो भागकर उस तक पहुंच चुकी थी। बख्तियार सर नफी में हिलाने लगा और मुलाजिम को उसके पास जाने से रोक दिया। उसने दूसरे परिंदे का शिकार किया। तर्क ने तो एक के गम में ही रो पड़ी थी। वो दूसरे और फिर तीसरे को मार रहा था। तर्क ने खौफजदा सी रह गई। ये कोई काम होते हैं करने वाले मर्दों के। वो दौड़कर उस तक पहुंची और उसे जल्दी से रोक दिया। पर बख्तियार माथे पर तेवड़ी डालकर उसे देखने लगा। तुम ऐसा मत करो, वो मासूम परिंदे हैं, तुम्हारे आगे बेबस हैं, तुम उनकी बेबसी का फ़ायदा मत उठाओ। वो रोने लगी थी। बख्तियार सर थम गया। आपने कभी शिकार होते नहीं देखा, वो सर्द लहजे में पूछने लगा और नफी में सर हिलाने लगी। यानी आपने मुझे यूं तंग करना था। बंदूक पीछे खड़े मुलाजिम को देखता वो बोला। प्लीज़, वो उसके हाथ थाम गई। कोई कोई प्लीज़ प्लीज़ नहीं, आप उसके साथ डेरे पर जाएं, मैं शिकार करके लौट आऊँगा, उसने कहा और सामने उछलती हिरन को देखते उसकी सारी से जाग उठी और उसने बंदूक से जैसे निशाना बनाया वैसे ही दरख ने उस हिरन के सामने आ गई। दरख ने वो गुस्से की शिद्दत से चिल्लाया। आज हिरन का शिकार करते मज़ा आने वाला था और उसके बाद वो हिरन का गोश्त खाता, मगर दरख ने तो सामने आ गई थी। वो बुखला गई थी और इन जानवरों की कैसे हिफाजत करे। मैं कहता हूँ हटो सामने से। वो धाड़ा और उसके धाड़ने पर हिरन उछलकर दूसरी सीम चली गई और बख्तियार गुस्से से उस तक पहुंचा और गुस्से से ही उसकी गर्दन जकड़ ली। वो उसे घूर कर देख रहा था। तर्क ने हैरानगी से उसे देखती रह गई। पागल हो तुम, वो चीखा। मुझसे ज़्यादा अहम है शिकार, मैं कह रही हूँ मुझे डर लग रहा है फिर भी। वो बात अधूरी छोड़कर उसका हाथ अपनी गर्दन पर से झटक कर वहाँ से हट गई और बख्तियार सर थाम गया। एक तो नाराज लम्हों में होती थी। मुलाजिम बख्तियार को देखने लगा कि आया अब भी वो शिकार करने का इरादा रखता है, जबकि बख्तियार ने उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी। शादी ना करना, सारे शौक बर्बाद हो जाते हैं, सर झटका वो कहता उसके पास आया और उसके साइड पर आकर उसकी जानिब देखने लगा जो रोने में मसरूफ थी। इस वक्त आप मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, वो संजीदगी से बोला। मैंने अच्छा लगना छोड़ दिया है तुम्हें, वो मुंह बसोड़ कर बोली। ओह आई सी, शौहर के दिल से उतर जाए बीवी तो दूसरी शादी कर लेता है शौहर। वो मुस्कुराहट रोकता संजीदगी से बोला। मुझे लगता है तुमने गंजा होना है, वो पंकारी, जबकि बख्तियार का कहका बुलंद हुआ। नहीं खैर, मैं होना तो नहीं चाहता, चले उतरे। जरा यहाँ कुछ फासले पे एक हट है मेरी, वहाँ चलते हैं, वो उसका हाथ थाम कर बोला। नहीं जाना मुझे, वो इतरा कर बोली। यार जिद ना करें, उठा कर भी ले जा सकता हूँ।
آپ کی صحت میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ گھور کر بولا۔ جبکہ درک نے اس کے طنز پہ غصے سے پیچھے دھکیل دی، جیپ سے اتر گئی۔ بختیار خان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جبکہ وہ آگے آگے چلتی جا رہی تھی، اور اچانک اسے ایک ہٹ نظر آئی۔ یہ کچھ اسی طرح تھی جیسے پہاڑ پر تھی۔ وہ کچھ حیران ہوئی، یہ آدمی کیا کیا کام کرتا پھرتا تھا۔ جنگلات کے بیچ میں ہٹ، پہاڑوں پر ہٹ، ایک الگ سے حویلی، اور بھی معلوم نہیں کیا کیا۔ ایک بات بتاؤ، یہ اتنی خفیہ کر رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ شکی نظروں سے دیکھتی ہٹ میں داخل ہوتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ بختیار اس کے شک کو سمجھتا مسکرا دیا، اور اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنا بھاری بازو درکنے کی نازک کمر میں باندھ کر ذرا سختی سے لاک کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے چوڑے سینے میں سما گئی، جبکہ بختیار کو لگا دنیا بھر کا سکون اس کے سینے سے آ لگا ہو۔ اس نے اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرا۔ میں تمہارے ساتھ دنیا کے ہر کونے میں رومانس کرنا چاہتا ہوں، تبھی میں نے ہر جگہ پر ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہے، تاکہ کہیں تمہیں مجھ سے ملنے سے کوئی روک نہ سکے۔ وہ خمار زدہ لہجے میں بولتا اس کو کنفیوز کر چکا تھا۔ آپ بتائیں سائد، کچھ غلط کیا؟ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتا سوال کرنے لگا، جبکہ درک نے شاید اس کی نظروں کی، اس کے ہاتھوں کی اور اس کی محبت کی حدت کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ بھوک لگ رہی ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ ٹیپیکل ہے، ہر لڑکی اس وقت میں یہی بہانہ بناتی ہے۔ آپ کچھ نیا بنائیں۔ اس نے آہستگی سے اس کے لمبے سیاہ بالوں کو گردن پر سے ہٹایا اور اپنی محبت کی ایک گہرا نشان بنانے لگا۔ درک نے آنکھیں بند کر گئی، جبکہ وہ اپنے کام کو بڑی خوبصورتی سے کر رہا تھا، اور چند لمحوں میں دور ہو کر اس نے فتح مندی سے اس کی گردن پر اپنا بنایا نشان دیکھا تو مسکرا دیا، اور پھر اس کے گال پر پیار کر کے اسے آزاد کر دیا۔ وہ شرمندہ سی دور ہوئی، اور اتنے میں ہی سانسوں کا توازن کھو گئی تھی۔ دروازہ بجا اور اس کا ملازم اندر آیا۔ خان، آپ کا رات رکنے کا ارادہ ہے؟ وہ سر جھکائے بولا، جبکہ بختیار نے گہرا سانس بھرا۔ ترکنے چاہتی تھی وہ اس حویلی سے دور رہے۔ نہیں یار، رکا نہیں جا سکتا، میرے پیچھے ایک جنگ چھڑی ہوگی۔ تم ایسا کرو، کھانا سرو کرو، ہم کچھ دیر میں نکلتے ہیں۔ نہیں، ہم یہیں رکیں گے رات، وہ جلدی سے بولی۔ بختیار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ درکھنے کو لگا اس کے چہرے سے خون جھلک آئے گا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، کچھ نہیں بولا، اور درکھنے کام سی گئی۔ ملازم بختیار کے جواب کا منتظر تھا۔ بختیار نے کچھ لمحے توقف کیا اور پھر سر ہلا دیا، جبکہ درکھنے کا دل کیا اس کی نظروں سے کہیں بھاگ جائے۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکان ٹہر گئی اور اس کی جانب بڑھا۔ درکھنے اپنے دوپٹے کو بدیہانی میں موڑتی جا رہی تھی، وہ اسے اس وقت بہت پیاری لگی تھی۔ کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ وہ ذرا جھک کر بولا۔ کچھ نہیں، وہ اسے دھکیل کر دور ہوگی، جبکہ بختیار ہنسیا۔ میرا ارادہ ویسا کچھ اور تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اسے نظروں سے شرمندہ کر رہا تھا۔ وہ پلٹ بھی نہ سکی۔ اینی ویز، آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے گا، وہ سکون سے بولا اور مراد کو کال ملائی۔ وہ مراد سے بات کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ کیا کیا ہے درک نے؟ وہ بہت شرمندہ سی چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں چھپا گئی۔ ہاں مراد خان، میں کل صبح ملوں گا تم سے، تب تک سنبھال لینا۔ مورے کے پاس عالم اور اس کی مورے آئی ہوئی ہے۔ کیوں؟ وہ بھڑکا۔ وجہ آپ جانتے ہیں خان؟ تم نے جانے کیوں دیا؟ تم نالائق آدمی، تم کرتے کیا ہو؟ وہ بھڑکا، جبکہ مراد کچھ کہہ نہیں سکا۔ وہ اپنی پریشانی میں اتنا تھا کہ اسے کسی بات پہ توجہ نہیں دی۔ بختیار سے خاموشی سے تب تک کال کٹ کر کے کچھ دیر رکا اور پھر پلٹا۔ وہ اندر آیا۔ وہ سکون سے صوفے پہ بیٹھی تھی، لبوں کی تراش میں بے حد حسین مسکراہٹ تھی۔ وہ بے بسی سے لب دبا گیا۔
ہر بار جب وہ اس کی جانب بڑھتا تھا ان دونوں کے بیچ کوئی نہ کوئی مسئلہ حائل ہوتا تھا، لیکن اب ویسا نہیں کرے گا۔ تبھی اس نے درخنے کو پکارا، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ایک دم اٹھی۔ بختیار بے ساختہ ہنس دیا۔ سائیں کیوں مجھے کاٹ کا الو بنا رہی ہیں؟ وہ اندر آیا اور اس کے نزدیک آتا، ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کر وہ لمحوں میں اس پر چکا تھا اور بس نہیں چلا اس کے ان حسین ہونٹوں سے ساری جان کھینچ لے۔ لیکن اسے جانا تھا، وہ اسے مدہوش سچ چھوڑ چکا تھا۔ جب کہ وہ صوفے پر گری، میرا انتظار کرنا خان، وہ آنکھ دبا کر وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتی تھی کہ وہ کس طرح پاگل سی ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا حویلی آیا تھا اور مورے کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں مورے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھ کے خاموشی سے دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی، شاید اپنی الماری ٹھیک کر رہی تھی۔ مورے عالم آیا تھا، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میرا بیٹا مجھ سے سوال کرے گا تو جواب دوں گی۔ تم ایک اجنبی ہو، تم جا سکتے ہو؟ وہ بولی تو لہجے میں خفگی، غصہ، ناراضگی، بہت کچھ تھا۔ مورے پلیز، ہم اپنی بات بعد میں بھی کر سکتے ہیں، مجھے جاننا ہے عالم آیا تھا کیا؟ ہاں آیا تھا، وہ غصے سے بولی۔ اس کو روکا تھا میں نے، پھر بھی بکواس کرنے پہنچ گیا۔ وہ دھاڑا۔ میں نے سنی ہے اس کی بکواس، اور بختیار خان میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس شادی میں جائیں گے۔ کل سے فنکشنز کا آغاز ہو رہا ہے، تم تیاری پکڑ لو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ پہلی بار ان سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ مور اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ تو وہی جانتی تھی کس شدت سے ان کے اندر غصے کی لہر اٹھی تھی۔ اس کے اس طرح بولنے پر میں اپنے باپ کے قاتلوں سے ملوں یا آپ کو ملنے دوں؟ ایسا ہوگا ہی نہیں، بیکار بات ہے، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، مان لوں گی میں تمہاری بات، تو ذرا یہ بتاؤ، اگر اتنا ہی دشمنی کا احساس اور پاس ہے تو وہ درخنے تمہارے ساتھ کیوں ہیں؟ کیوں اسے اپنے سینے سے لگائے پھرتے ہو؟ وہ تمہارے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے، وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ سب سے بڑی شناخت اس کی یہی ہے کہ وہ میری بیوی ہے، بختیار خان کی بیوی، اور آج تک اس نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے باپ سے کوئی تعلق رکھے گی۔ جس دن اس نے یہ بات کہی، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں، اسی دن چھوڑ دوں گا، وہ بے حد کرجدار آواز میں بولا تھا۔ مورے چند لمحے خاموشی سے کڑی رہ گئی۔ بختیار، بحث فضول ہے، ہم عالم کے گھر جائیں گے، تایا ہیں وہ تمہارے؟ جب تک دادا تھے ایک بار بھی ملنے نہیں دیا۔ آپ نے اچانک، آپ کے دل میں کس بنا پر نرمی آ رہی ہے؟ وہ اڑ چکا تھا، یہ بات تو مورے جانتی تھی، سیدھ میں اس سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا۔ تم نے میرا فیصلہ مانا ہے، جو میں تمہاری کسی بات کو اہمیت دوں؟ کچھ توقف کے بعد وہ بولی تو بختیار سر تھام گیا۔ مورے، میری اور آپ کی بات گھر کی ہے، یہ ہماری دشمن ہے یار، وہ تحمل سے بولا، مگر شاید وہ تحمل میں نہیں تھی۔ بختیار خان، جب بیٹا ماں کے آگے سر اٹھائے اور اس کی بات کو مٹی کر دے تو وہ ماں ہوا میں معلق ہو جاتی ہے۔ تم نے میری کوئی بات نہیں مانی، تمہیں کہا تھا درخنے یہاں ہمارے ساتھ رہے گی، کیا میں اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی یا زرینہ نے اسے کچھ کہا تھا؟ ارے تمہارے دل کے لیے ہم نے اپنی زبان پہ فقر ڈال دیا، سری نے ایک لفظ نہیں بولی، اور وہ اکبر کی بیٹی، وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ تمہاری ماں کی اہمیت تمہاری نظر میں اتنی گرا گئی کہ آج کھڑے ہو کہ میرے فیصلے کے آگے بول رہے ہو۔ اگر اسی طرح بدل جانا تھا تو تمہارے باپ کے ساتھ مجھے بھی مر جانا چاہیے تھا۔ وہ رونے لگی اور بختیار سن رہ گیا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا اور سر تھام گیا، جبکہ مورے کچھ ہی فاصلے پہ بیٹھی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے،
وہ آپ کی بہت عزت؟ بس کرو، مجھے مت سکھاؤ۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اس کا باپ بھی مجھ سے بلا وجہ نفرت کرتا تھا، اور نفرت کیا اور نفرت اتنا آگے بڑھ گئی کہ اس نے میرے شوہر کو مار دیا، تمہارے باپ کے ٹکڑے کر دیے، تمہاری 8 سالہ شادی شدہ ماں کو بیوہ کر دیا۔ میں اس وقت سے تمہارے لیے اپنی زندگی وقف کر گئی۔ میں نے تمہارے دل میں اس کی محبت، اس کا خلوص اتارا، اور تم؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ تم نے ایک بار بھی اس سے پوچھا کہ وہ کیوں تمہیں یہاں سے لے کر جانا چاہتی ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بختیار نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ مورے، یہ بات آپ کو کس نے کہی ہے؟ کہ درخت نے مجھے کہا ہے، وہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ نرمی اور سنجیدگی سے وہ یہ سوال کر رہا تھا کیونکہ یہ بات صرف درخت اور بختیار کے بیچ ہوئی تھی۔ مورے اس بات کے بارے میں کیسے جانتی تھی؟ اچانک کے اس سوال پہ وہ بکلا سی گئی اور پھر آنکھیں صاف کی۔ خود کہا ہے اس نے، میں ناشتہ کرانے گئی تھی، اس کے پاس وہ دروازہ نہیں کھولا اور کہنے لگی بختیار آئے گا تو کچھ کھاؤں گی پیوں گی۔ ارے یہ حویلی اسی کی تو ہے، میں نے رہنا ہے کیا یہاں پہ کسی اور نے؟ وہ کیوں بھاگتی ہے یہاں سے؟ بس مجھے تکلیف ہوئی کہ اکبر خان نے پھر اس سے ہمیشہ نفرت کی، اور اس کی بیٹی۔ میرا قصور کیا ہے بختیار؟ بتاؤ، تمہاری ماں کا کیا قصور ہے؟ اس 4 دیواری میں رہ رہی ہوں، کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ وہ رونے لگی اور بختیار کی آنکھیں شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ بس اسی نیت سے کہ ماحول بدل جائے گا، دل کی کیفیت بہتر ہو جائے گی، شادی پر جانے کے لیے ہاں کر دی۔ پوچھ لو گلاب خان سے، میں نے تو کہا تھا میرا بختیار جب فیصلہ کر چکا ہے تو آگے بات نہیں ہوگی، مگر کہنے لگی کہ وہ بچہ ہے، تم رشتوں کو جوڑو۔ میں نے بس اتنا ہی سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو رشتوں سے کیوں دور کروں۔ مورے، آپ نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ جن رشتوں نے ہمیں تکلیف دی ہے، آپ ان کے آگے نہ جھکیں۔ اس وقت اس کا دل پھٹ رہا تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر۔ نہیں بختیار، تم بڑے ہو گئے ہو، میں مانتی ہوں میں نے غلط فیصلہ کیا ہے، ہم نہیں جائیں گے، تم خوش رہو۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر اٹھ گئی۔ جبکہ بختیار نے دانت پیس لیے۔ ٹھیک ہے، جائیں، آپ چاہتی ہیں ویسے ہی ہوگا، آپ پریشان نہ ہو۔ فوٹ اور ان کے نزدیک آ کے ان کے پھر سے ہاتھ تھام لیے۔ مورے مسکرا دی۔ درخت نے اگر نہیں آنا چاہتی تو اس کے ساتھ زبردستی نہ کرنا، وہ بولی، جبکہ بختیار نے نفی کی۔ وہ یہیں رہے گی آپ کے پاس، آپ کے سائے میں۔ آپ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہیں تو ان سے بھی کریں گی، اور مجھے آپ کی محبت پہ کوئی شک نہیں۔ مورے، آپ میری ماں نہیں، میری کل کائنات ہے، آپ پلیز رویا نہ کریں۔ وہ انہیں سینے سے لگا گیا، جبکہ مورے اس کے سینے سے لگی گلاب خان کو دیکھتی تنزیہ مسکرائی کہ وہ کہہ رہا تھا وہ ہار جائے گی، وہ کبھی نہیں ہارے گی، وہ ہار ہی نہیں سکتی۔ جاؤ، پریشان نہ ہو۔ سنا تھا شکار پہ گئے تھے، میری وجہ سے تمہیں یہاں آنا پڑا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی، جبکہ اس نے گہرا سانس بھرا کہ مراد کیا چیز تھا۔ ایک ایک بات کی آگاہی مورے کو دے دیتا تھا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا، ایک نظر دیکھ کر باہر نکلنے لگا۔ پھر کل جانے کی تیاری کر لوں، ویسے پوچھ رہی تھی جیسے اس کی اجازت چاہ رہی ہوں، جبکہ فیصلہ ان کا اپنا تھا، اور دل اس طرح خوش تھا جیسے کسی نوجوان دوشیزہ کا ہوتا تھا۔ بختیار سر ہلا کے باہر نکل گیا، جبکہ زرینے کے پاس صرف یہی موقع تھا، بختیار کے سامنے آ گئی۔ بختیار نے اسے بنا تاثر کے دیکھا، اور سامنے ہی مراد خان بھی اندر داخل ہو رہا تھا۔ سرینے کے دل میں معلوم نہیں کیا آئی، اسے بختیار کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے میں لے جانے لگی، اور بختیار خان لگ ہی نہیں رہا تھا بختیار خان ہے۔ اس کے چھونے سے جو اپنے جسم پر تیزاب جیسی تکلیف محسوس کرتا تھا، اس کے ہمراہ اس کے کمرے میں چلا گیا، جبکہ مراد وہیں کھڑا حیران رہ گیا۔ سرین اسے کمرے میں لے آئی تھی، بختیار کو لگا وہ معاف ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا، وہ نہیں جانتا تھا یہ ہاتھ اس عورت نے پکڑا ہے
جو اس کے لیے نفرت کا باعث ہے، بلکہ ایسا تھا کہ وہ شاید صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اجازت دے کر اس نے اور مورے کی بات مان کے ٹھیک کیا یا نہیں۔ سری نے اس کا دماغ کہیں اور دیکھ کر فحش اٹھاتی اس کے سینے سے لگ گئی اور جیسے آنکھیں بند کرتی مسکرا دی۔ بختیار، تم مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ دو، وہ آہستگی سے بولی۔ بختیار نے اس کی جانب دیکھا اور ایک جھٹکے سے اسے دور کیا۔ نہیں بختیار، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ تم میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تمہاری یہ بے رخی مجھے مار رہی ہے۔ بختیار خان، میں تمہاری بیوی ہوں، مجھ پہ یوں ظلم نہ کرو۔ وہ دوبارہ اس کے سینے سے لگتی، اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام گئی۔ دور ہو جاؤ، وہ چھنکارا۔ شدت ایسی تھی زرینے کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ بغیرت عورت، پہلی بار وہ اس پہ چیخا تھا، ورنہ آج تک اس نے زرینے کو ایسی ٹھنڈی مار ماری تھی۔ میں بغیرت ہوں تو وہ تمہاری سگی بڑی غیرت مند ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی، وہ چیخی۔ چپ، وہ آنکھیں نکالتا اسے ٹوک گیا۔ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اس سے بہتر ہے تم اس چھت کو نعمت سمجھ گئے یہاں زندگی گزارو۔ میں کیوں بے رنگ زندگی گزاروں اور تم رنگ رنگلیاں مناتے پھرو؟ وہ بھڑکی۔ تو جاؤ، تمہیں آزادی ہے، جس مرضی کے ساتھ رنگ رنگلیاں مناؤ۔ وہ بھڑکا زرینہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو بختیار، مجھے معاف کر دو، میں واقعی تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، میں پاگل ہو رہی ہوں، تم مجھ پر رحم کھاؤ۔ بختیار، وہ چیختی، جبکہ وہ ان سب تماشوں میں نہ ہی آ سکتا تھا اور نہ ہی آنا چاہتا تھا۔ وہ سکون سے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اس نے اس کے بکھرے بالوں کو اپنے بھاری ہاتھ سے سنوارا۔ تمہارے وجود پہ کسی اور کی چھاپ نہ ہوتی، تب بھی میں اس زبردستی کے رشتے کو کبھی ساتھ لے کر نہ چلتا۔ دیکھیے، میں تم پر ترس کھاتا ضرور، اور میں کسی اور سے تمہاری پوری عزت سے شادی کرا دیتا، لیکن یہ اذیت اب تمہارے وجود میں رہے گی۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوؤں گا، کیونکہ نہ ہی تم میری محبت ہو، اور چلو مان لیتے ہیں کہ تم میری بیوی ہو اور تمہیں حق دینا میرا فرض ہے، لیکن تم نے میرا انتظار کیا؟ وہ سوالیہ نظروں میں بولا۔ تم نے میرے دشمنوں سے اپنی ہوس پوری کی، عورت کے نام پر تم دھبا ہو، اور میری طرف سے تم اگر اس نام نہاد محبت کی آگ میں چل کر بھسم بھی ہو جاؤ، میں تب بھی تمہیں چھونے کا تمہیں ایک نظر بھی نہیں دیکھوں گا، کہہ کر وہ وہاں سے ہٹتا چلا گیا۔ بختیار، نہیں، مجھے معاف کر دو، میں مار دوں گی تمہاری اس محبوبہ کو، میں جان سے مار دوں گی۔ وہ الگ کے بل چیخ رہی تھی۔ بختیار نے مراد خان کی جانب دیکھا اور وہ آگے نکل گیا۔ مراد یہ پکار سن چکا تھا اور مراد خان اس کے پیچھے وہاں سے نکلا۔ خان، وہ گاڑی میں سوار ہو رہا تھا کہ مراد کی پکار پر رکا۔ آپ غصے میں ہیں، بہتر ہے تھوڑی دیر ڈیرے پر آ جائے، سنجیدگی سے بولا، جبکہ بختیار نے اسے دانت پیس کر دیکھا۔ میں اس وقت اس سچویشن میں ہوں کہ شاید کہ میں ناپ میں لگی ساری گولیاں تمہارے وجود میں اتار دوں، تو بہتر ہے مجھ سے دور رہو۔ وہ کہتا خود ہی تنہا نکل گیا، جبکہ مراد نے ایک لمحے کے لیے درکنے کو افسوس سے سوچا اور اس کے پیچھے ملازموں کو بھگا دیا۔ پریرا کے کہنے پر زبردستی وہ حال کو صاف کر رہی تھی۔ ریحانہ اور پریورش نے بھی اسے منع کیا تھا۔ ایک طرف گول حال کو صاف کر رہی تھی، دوسری طرف عروش کو بھی اس نے باتیں سنا کر لگا دیا تھا۔ عروش بنا کچھ بولے کام کر رہی تھی اور تبھی حال میں اکبر خان داخل ہوئے۔ اس نے دیکھا کہ دونوں بہویں کام کر رہی ہیں اور عروش پر سے نگاہ ہٹا کے گول کو دیکھا۔ وریرا، آج کے بعد میں دیکھوں نا تم نے گل سے کوئی کام کرایا ہے، وہ ذرا سختی سے بولے تو اچانک ان کی اس بات پہ سب حق تک رہ گئے۔ یہ عام بات تھی، آج سے پہلے تو کبھی انہوں نے حمایت نہیں کی، پھر آج کیسے؟
لو پریوش، اس سے ایک کپڑا اور جاؤ آرام کرو، کھول کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ بولے۔ پریوش اور ریحانہ کے ساتھ بریرہ بھی شوق تھی۔ دھیان رکھا کرو، کام والے ہزار ہیں گھر میں، اور اس پر نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ بریرہ کو ٹوک کر وہ بولے، شام تک جانا ہے، اپنی تیاریاں کر لو۔ وہ بولے تو سب نے سر ہلا دیا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ کام کرتی رہی جبکہ بریرہ کو موقع مل گیا تھا۔ اتنی بڑی حویلی تھی، اتنا بڑا ہال تھا، اس کی صحت کے باعث سے، اس کی صحت کے حساب سے یہ سب بہت زیادہ تھا۔ بھیگی آنکھوں سے وہ صفائی کرتی گئی، یہاں تک کہ وہ بہت تھک گئی اور صفائی نہ ختم ہونے کا نام نہیں لیا۔ وہ بے بسی سے آنکھیں صاف کرتی، وہ بھوک سے بے حال ہوتی، وہیں صوفے کے پاس بیٹھ گئی۔ ہو کے ڈرامے شروع اس کے۔ بریرہ غصے سے بولی، اکا جان، وہ بہت دیر سے کام کر رہی ہے۔ پریوش جلدی سے بولی، چپ رہو تم، وہ غصے سے بڑھتی۔ اٹھ چل، وہ بھی صاف کر سارا حصہ، بریرہ نے بھڑک کر کہا، جبکہ عروش میں مزید اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن بریرہ اس کو رعایت دینا نہیں چاہتی تھی اور عروش کو اٹھنا پڑا۔ جا پہلے سب کے لیے چائے بنا کر لا، بریرہ بولی۔ وہ کچن میں چلی گئی، سب کے لیے چائے بنائی اور پہلے وہاں سب کو دی۔ اور جیسے ہی وہ اکبر خان کو بریرہ کے زبردستی کرنے پر دینے گئی تو بھوک کی وجہ سے کچھ چکر آ گئی۔ چھڑ سیدھا اکبر خان کے کپڑوں کو داغدار کر گئی اور اکبر خان نے تھپڑ کھینچ کے اس کے منہ پر مارا۔ عروش دوسرے صوفے پہ جا گری۔ اندھی ہے، پاگل ہے، سارے کپڑے برباد کر دیے۔ وہ دھاڑے اور اسی دوران شہریار بھی اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بھیڑ اٹھا، تن فن کرتا وہ عروش تک پہنچا اور اسے اٹھایا۔ آنسوؤں سے تر چہرہ، جبکہ تقریباً ضد اور غصہ اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے میری بیوی پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ دھاڑا، تمہاری بیوی اندھی ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا؟ اب اکبر خان بھی غصے سے بولے، تو گھر کے ملازم اور وہ گل بھابھی اور پرویش اور آپ کی بیوی کہاں ہے جو میری بیوی سے کام کرایا ہے آپ نے؟ وہ باپ پر چڑھ دوڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا، جا کے اندر پوچھو اور اس کی آنکھیں لگواؤ، وہ غصے سے بولے، جبکہ شہریار باپ کے آگے تن کر کھڑا ہو گیا۔ آپ میرے باپ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس حویلی میں موجود میری کسی چیز کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں۔ یہ میری بیوی ہے اور میں بنا لحاظ کے ہی کہہ رہا ہوں، اگلی بار ایسا کچھ ہوا تو میں بھول جاؤں گا، آپ میرے باپ ہیں۔ پھنکارتا ہوا وہ عروش کا ہاتھ تھامتا وہاں سے لے گیا، جبکہ زنان خان میں آتے ہی اس نے عروش کو کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ شاید تھکی ہوئی تھی، تبھی اس کی بات مانتے وہ چلی گئی اور شہریار نے بریرہ کے کمرے کا دروازہ اس طرح بجایا کہ توڑ ہی دے گا۔